अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। DGISI को वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि आप अपना काम जारी रखें। वो बतौर DGISI भी काम करते रहेंगे, उसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे भी वो अपना काम जारी रखेंगे। ये बाकायदा तौर पे उनको कन्वे कर दिया गया है। गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से इस तरह की खबरें आ रही थी, बताया जा रहा था कि उनकी रिटायरमेंट अब बिल्कुल करीब है। क्या वो अपना काम जारी रखेंगे, क्या उनको तोसी दी जाएगी या वो रिटायर्ड होकर घर चले जाएंगे। लेकिन अब तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया, वज़ीर आज़म साहब की तरफ से बता दिया गया है, हुकूमत की तरफ से बता दिया गया है जनरल आसिम मलिक को कि आप बतौर DGISI अपना काम जारी रखें और उसके साथ साथ एज ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। अच्छा, इमरान खान साहब ने काफी ज्यादा नाराजगी का इजहार किया है कि आप लोगों ने मेरी बहन को टारगेट किया है। अपनी जमात के लोगों से उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने ये कहा है कि तुम में से कोई भी इतना बहादुर नहीं है कि जो मेरा बयानिया उठा सके, मेरे बयानिए का बोझ उठा सके। इस वजह से अलीमा खान साहबा बाहर जाके मेरा पैगाम सुनाती हैं। बाकी किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो इतना भारी बयानिया जो है वो उठा सके। और उन्होंने, इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे दुख हुआ कि मैं 2 साल से जेल में हूं, बाहर मेरी फैमिली के खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है। मेरे सख्त पैगाम का बोझ जब कोई और नहीं उठा सका तो वो पैगाम मैंने अपनी बहन के जरिए दिया। ये उन्होंने अपनी जमात को बताया कि भाई आप में से जब कोई और नहीं उठा सकता तो फिर मैं अपनी बहन के जरिए वो पैगाम देता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि इस वजह से उसके खिलाफ कैंपेन चलाई गई। 30 साल से पार्टी चल रही है, आज तक बहनों की पार्टी या पार्टी के अंदर ओहदा लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो आज कैसे हो सकती है। उनके खिलाफ इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। तो खान साहब ने बड़ी सख्त नाराजगी का इजहार किया है कि जो मेरी बहनों के खिलाफ इस किस्म की बातें हो रही हैं। और खुसूसन अली अमीन गंडापुर साहब ने जो आके उनके ऊपर इल्जाम लगाया था वो इंतहाई भोंडा किस्म का इल्जाम था। उसकी कोई समझ नहीं आई कि अली अमीन गंडापुर साहब ये इल्जाम उन्होंने क्यों लगाया, उसकी क्या वजह हो सकती है, उनको किसने बताया। 1-2 सहाफी भी इस किस्म की बातें करते रहते हैं। सम टाइम ये होता है कि हुकूमत के जो मुख्तलिफ महकमे होते हैं उनकी आपस की भी राइवलरी होती है, आपस का भी मामला होता है। तो क्या पता किसी हुकूमती शख्सियत ने उनको बता दिया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन एक अजीब सा उन्होंने इल्जाम लगाया जिसके बाद उनके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हुई और अब इमरान खान साहब भी उसके ऊपर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से शिबली फराज साहब की जगह पे सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौन आएगा, ये मामला काफी ज्यादा गर्म हो गया है। खान साहब ने खुरम ज़ीशान का नाम दिया, लेकिन जमात के अंदर कुछ लोग हैं जिसमें सीनियर क़यादत शामिल है, वो नहीं चाहते कि खुरम ज़ीशान साहब आए सेनेट के अंदर। और उन्होंने मुख्तलिफ नाम वहां पे पिच किए, इसका नाम दिया, उसका नाम दिया। ऐसे लोगों के नाम भी दिए जो पार्टी के साथ उस तरह मुंसलिक नहीं है साल साल से, कोई इसका जानने वाला है, कोई उसका जानने वाला है। लेकिन खान साहब ने वो नाम मंजूर नहीं किए और अभी तक की खबर यह है कि खुरम ज़ीशान ही सेनेटर बनेगा। जो खैबर पख्तूनख्वा की जमात है, उसके अलावा जो पंजाब के MNA हजरात भी हैं, दीगर लोग भी हैं, वो भी खुरम ज़ीशान को सपोर्ट कर रहे हैं। और अब तक का फ्रंट रनर जो है वो खुरम ज़ीशान ही है। लेकिन जमात के अंदर लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा से लोग हैं। मैं सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं दीगर लोगों की बात कर रहा हूं जो वहां से MNA हैं, दीगर लोग हैं, आला क्यादत है। उनकी भी कोशिश है कि खुरम ज़ीशान को किसी तरीके से साइड पे किया जाए और खान साहब को कन्विंस किया जाए, कोई होम्योपैथिक सा बंदा लेके आ जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बड़ा सख्त रेजिस्टेंस आ रहा है पार्टी की अंदर की कुछ लीडरशिप की जानिब से भी और वर्कर की जानिब से भी। तो ये कहना इस वक्त काफी हद तक दुरुस्त होगा कि खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगले सेनेटर अगर इमरान खान की मर्जी से मुंतखब होते हैं तो वो खुरम ज़ीशान होंगे। आज इमरान खान साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा है। तोशाखाना 2 केस, जो बरियत का मामला है, वो केस लगा हुआ है जस्टिस इनाम अमीन मेनाज साहब के सामने। गुज़िश्ता रोज अलीमा खान साहिबा ने यह कहा था कि कल जब ये केस लगेगा तो जस्टिस साहब इस केस को आगे लेके नहीं चलेंगे। हो सकता है वो आए ना, हो सकता है वो बीमार हो जाए, हो सकता है इसको मुलतवी कर दिया जाए, फौरन एडजर्न कर दिया जाए। अब मुझे नहीं पता कि आज ऐसा होता है या नहीं होता है, लेकिन आज ये बहुत इंपॉर्टेंट केस जो है ये लगा हुआ है। और इस केस की थोड़ी सी अगर मैं आपको डिटेल्स बताऊं, 21 जनवरी को बरियत की दरखास्त दायर की गई थी और इस वक्त हम अक्टूबर के महीने में 9 महीने गुजर गए हैं, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज इसकी पहली बाकायदा समाअत होगी। अब देखते हैं कि आज इस केस में क्या होता है। अलीमा खान साहबा तो कह रही हैं कि मुझे ये केस आगे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा जब तक एक और केस के अंदर खान साहब को सजा नहीं होती, किसी और केस में उनकी बरियत जो है वो उनको होती हुई नजर नहीं आ रही। आज एक और केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट लगा हुआ है आईनी बेंच के सामने, और ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से केस है और ये कोर्ट नंबर 1 में लगा हुआ है।
اور اس میں 2 درخواستوں پر آج فیصلہ ہوگا۔ پہلا یہ کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ کیا اس کیس کی جو سماعت ہے وہ براہ راست دکھائی جائے گی یا نہیں دکھائی جائے گی۔ اگر آئینی بینچ سنتا ہے تو پھر تو فل کورٹ نہیں بیٹھے گا۔ اگر فل کورٹ بیٹھتا ہے اس میں تو جسٹس منصور علی شاہ بھی بیٹھیں گے، اس میں جسٹس منیب اختر بھی بیٹھیں گے، جسٹس اطہر من اللہ بھی بیٹھیں گے، جسٹس عائشہ ملک بھی بیٹھیں گی، پھر وہاں پہ بڑے کامنٹس ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہوں گی، پھر اگر اس کی براہ راست کوریج ہو رہی ہوئی تو وہ بھی بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو آج بظاہر یہ لگتا ہے، کورٹ رپورٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ اس کیس کے اندر 2 چیزوں کا فیصلہ ہوگا کہ آیا اس کو فل کورٹ سنے گا یا صرف آئینی بینچ سنے گا، اور دوسرا کہ کیا اس کی براہ راست سماعت ہوگی یا سماعت دکھائی جائے گی یوٹیوب کے اوپر یا نہیں۔ اچھا جی، جی ایچ کیو حملہ کیس میں جو خان صاحب کا کیس جیل کے اندر چل رہا تھا، بعد میں وہ نوٹیفیکیشن کینسل کر دیا گیا تھا، اور پھر کہا گیا تھا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو پیش کیا جائے گا اور واٹس ایپ کے ذریعے ان کو پیش کیا جا رہا تھا، لیکن اب دوبارہ حکومت پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس جو ہے اب اس کا جیل ٹرائل ہوگا۔ یہ سامنے آپ اس کا نوٹیفیکیشن دیکھ سکتے ہیں۔ ایمل ولی خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی وہ واپس لے لی گئی ہے۔ گزشتہ روز وہ پارلیمنٹ میں آئے تو ان کے ساتھ اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی تھی جنہوں نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ایمل ولی خان صاحب سے وہاں پہ یہ بھی پوچھا گیا کہ بھائی طلال چودھری تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس منسٹر انکلیو میں بنگلہ ہے، وہ کس کھاتے میں آپ نے لیا ہوا ہے؟ تو اس کے اوپر ایمل ولی صاحب نے کہا کہ وہاں پہ تو بڑے اور سینیٹرز کے بنگلے بھی ہیں، ان کو بھی بنگلے الاٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ ایم این اے ہیں، نہ وزیر ہیں، نہ سینیٹر ہیں، لیکن ان کو بھی بنگلے ملے ہوئے ہیں۔ یہ ایمل ولی خان صاحب نے کہا۔ لیکن اگر وہ حکومت کے خلاف اتنا جا رہے ہیں تو اصولاً تو پھر ان کو اس بنگلے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ پر اینی وے انہوں نے کہا کہ جناب یہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے اور یہ تکلیف ہوتی رہے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کا ملک غربت سے گزر رہا ہو، جب ملک کی ایک بڑی آبادی جو ہے وہ غربت کا شکار ہو چکی ہو، تو جو حکمران اشرافیہ کی مرات ہیں ان کے اوپر لوگ پھر تنقید کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ایک سکینڈل آیا تھا فلپینز میں، امیلیا یا امیلیڈیا مارکوس تھیں جو پریزیڈنٹ مارکوس کی اہلیہ تھیں۔ مارکوس وہاں پہ ایک طرح سے ڈکٹیٹرز تھے، فلپین میں 20-25 سال ان کی حکومت رہی۔ جب ان کا تختہ الٹا گیا تو صدارتی محل کے اندر جب عوام گھسی تو اندر کئی ہزار جوتے، جی ہاں جی کئی ہزار جوتے تھے، اس کے ڈیزائنر کپڑے، ڈیزائنر بیگز، اور اس کو وہ جو سارے ویژولز تھے نا وہ پوری دنیا میں، برطانیہ میں دکھائے گئے، بی بی سی پہ دکھائے گئے، یورپ میں دکھائے گئے، اور پوری دنیا میں ایک طرح سے اس کی اتنی زیادہ تنقید کی گئی، اور تنقید یہ تھی کہ وہ فلپینز جہاں پہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں، بڑی مشکل سے ان کا گزارا ہوتا ہے، ان کے حکمران ایسی عیاشیاں کیسے کر سکتے ہیں کہ ڈیزائنر کپڑے پہنے، یہ کریں وہ کریں۔ لیکن پھر اس وقت اس کی ایک جو توجیہ دی جا سکتی تھی یا ایک ایکسپلینیشن دی جاتی تھی کہ بھائی یہ تو ڈکٹیٹر تھا، یہ کون سا عوامی مینڈیٹ سے بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن جس ملک کے اندر لوگ یہ بھی دعویٰ کریں کہ ہم عوامی مینڈیٹ سے آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ پاکستان کی جو ایک طرح سے جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، فنڈز ہیں، دیگر چیزیں ہیں، جو بھی پاکستان کے ٹیکس پیئرز کی منی ہے، اس کو اتنی بے دردی سے خرچ کریں کہ بڑے بڑے پروٹوکول ہوں، سرکاری جہازوں میں گھومیں، اور پھر ایک ایسا ملک جس میں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق آدھی آبادی غربت کا شکار ہو چکی ہے۔ آپ ہمارے حکمران اشرافیہ کے کپڑے دیکھیں، لوگ کہتے ہیں جی کپڑوں پہ کون تنقید کر رہا ہے، بیگ پہ کیوں تنقید کرتا ہے، مہنگی گھڑی پہ کیوں تنقید کرتا ہے۔ بھائی لوگ کریں گے تنقید جب لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہ ہو۔ یہ کوئی امریکہ نہیں ہے، یہ کوئی اسکینڈینیویا نہیں ہے، وہاں پہ بھی لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ اب سیکیورٹی ایمل ولی صاحب کو تو دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میرا بھی خیال ہے ان کو سیکیورٹی دی جانی چاہیے۔ لیکن یہ ایک اور خبر بھی آپ پڑھیں کہ پنجاب حکومت نے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادوں سے سیکیورٹی واپس لے لی، علی حیدر گیلانی اور دیگر بھائیوں سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ پنجاب حکومت کے اقدام پر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا شدید تحفظات کا اظہار۔ اب چیئرمین سینٹ نے اپنی تنخواہ میں 600% اضافہ کر لیا ہے، لیکن اس کے بیٹے بھی جو ہے ابھی سرکاری سیکیورٹی انجوائے کر رہے ہیں، وہ بھی عوام کے پیسے سے سیکیورٹی انجوائے کر رہے ہیں۔ ایک ان کا بیٹا ماشاءاللہ ان سے 2 کروڑ روپے کی گھڑی کسی نے بارسلونا میں چھین لی، لیکن ان کو سیکیورٹی مفت چاہیے، پاکستان کے اندر عوامی پیسے سے سیکیورٹی چاہیے۔ تو اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے۔ ایسا تو ہم نے دیکھا کہ مارکوس کی بیوی اڑاتی تھی ایسے پیسے جیسا ہمارا حکمران اشرافیہ یہاں پہ کر رہا ہے، تو اس وجہ سے لوگ تنقید کرتے ہیں۔ لیکن آپ المیہ دیکھیں کہ عوام کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اور اس کے اوپر کبھی ان کی لڑائی نہیں ہوئی۔ اب زرداری صاحب نے محسن نقوی صاحب کو کراچی بلا لیا ہے کہ جی بہت زیادہ حالات سنگین ہو گئے ہیں، اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، گیلانی صاحب کے بیٹوں کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے۔ جب عوام کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی تب زرداری صاحب کسی کو بلاتے ہیں؟
تب کوئی گلا شکوہ ہوتا ہے؟ یا پھر اپنے اوپر جب آتی ہے، جب حکمران اشرافیہ کی مرات میں کوئی کمی آئے تو وہیں پہ سب گلا شکوہ ہوتا ہے، وہیں پہ سارا مسئلہ ہوتا ہے؟ اچھا جی، پاکستان میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. بھائی کون سا ایسا سیکٹر ہے جس میں انویسٹمنٹ آئے گی؟ یہ میرا کوشچن بار بار یہ ہے کہ بڑا کوشچن یہ ہے کہ کون سا ایسا سیکٹر ہے کہ جس میں انویسٹمنٹ آئے گی؟ اب یہ ڈان نیوز گزشتہ رات کو رپورٹ کر رہا تھا کہ پاکستان فارمز 8 ممبر کمیٹی فار اکنامک انگیجمنٹس نیگوسیشنز ود سعودی عربیہ. تو اب دیکھتے ہیں، پہلے بھی سعودی عربیہ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ بھائی کچھ سیکٹر تو ہمیں بتائیں کہ کدھر ہم انویسٹ کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو نئی کمیٹی بنتی ہے اس کے نتیجے میں کتنی انویسٹمنٹ آتی ہے. اب یہ بتا رہے تھے کہ جی ملیشیا میں بھی MOU سائن ہو گئے ہیں. کل میری بات ہو رہی تھی، شہباز رانا صاحب بتا رہے تھے کہ جو وزارت خارجہ اور وزارت خزانہ کے جو لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے کوئی 10,000 MOUs کے اوپر سائن ہو چکا ہے. 10,000 MOU مین نتھنگ، وہ ایک یاداشت ہے، اس سے زیادہ اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں سرمایہ کاری آ جائے گی. تو یہ روز کہتے ہیں جی MOU سائن ہو گیا، MOU سائن ہو گیا، سرمایہ کاری کتنی آئی ہے؟ اصل مسئلہ تو وہ ہے. اچھا جی، آزاد کشمیر کا جو پولیس ہے ان کے غالباً فیس بک پیج کے اوپر یہ چیز کسی نے شیئر کی بھی تھی، اب پتہ نہیں یہ ان کا اصلی پیج ہے یا نہیں ہے، کہ ملزمان خواہ وہ اشتعال دلانے والے ہوں یا ریلی کی قیادت کرنے والے ہوں یا پولیس پر حملہ کرنے والوں میں شامل ہوں، سب کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. آئی ڈونٹ نو اب یہ کیا کارروائی عمل میں لائیں گے. پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ تو سارے معاملات طے پا گئے ہیں اور پہلے احتجاج کو دبانے کی کوشش کی گئی آزاد کشمیر کے اندر اور کہا گیا کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کوئی باہر نہیں نکلے گا. اس میں راجہ فاروق حیدر اور دیگر ان کی لیڈرشپ جو کچھ کہتی رہی وہ سب کے سامنے ہے، لیکن عوام نے وہاں پہ باہر نکل کے اپنا حق لے لیا. تو میرے خیال میں اب اس معاملے کو طول دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کو طول دیا جائے گا تو اس کا فائدہ پاکستان کے دوست نہیں کم از کم اٹھا سکتے، پاکستان کے دشمن ہی اس کا فائدہ اٹھائیں گے. لہٰذا اس معاملے کو اب اگر یہ حل ہو گیا ہے تو اس کو حل ہونے دیں، اس کو مزید جو ہے پیچیدہ نہ کریں. اچھا جی، غزہ میں جو صدر ٹرمپ صاحب کا پلان ہے اس کے مطابق گزشتہ روز حماس اور اسرائیل کے کچھ لوگ مصر میں اکٹھے ہوئے، وہاں پہ بات چیت تو ہو رہی ہے، لیکن کیا یہ پلان کامیاب ہوگا؟ اب اس میں کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ اور سمجھنے والی چیز ہے کہ اگر آپ اس سارے معاملے کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو اس طرح ڈیڈ لائن نظر نہیں آتی. حماس کو تو ڈیڈ لائن دے دی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ آپ 72 گھنٹے میں یہ کریں. کیا اسرائیل کو کوئی ڈیڈ لائن دی گئی ہے؟ کیا اسرائیل کو کہا گیا ہے کہ آپ نے اتنے گھنٹے میں یہاں سے نکلنا ہے، آپ نکل جائیں، ادروائز یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا؟ تو وہ اس طرح نہیں ابھی تک ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا. جب تک اسرائیل نہیں نکلے گا تو یہ معاملہ اس طریقے سے حل نہیں ہو سکے گا. اچھا، اب پاکستان تحریک انصاف آگے کیا کرنا چاہتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی خواہش ہے کہ ایک بڑی عوامی تحریک چلائی جائے. خان صاحب کی یہ خواہش ہے، ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو سزا ہو جائے گی تو آپ کو کسی نئی جیل میں منتقل کر دیا جائے گا. جو پنڈی میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک نئی جیل بنائی جا رہی ہے، ان کی پارٹی کے ذرائع بھی یہ بتا رہے ہیں. اس دن بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ اسلام آباد کے سرکلز میں بھی گزشتہ 1.5-2 مہینے سے اس طرح کی خبر چل رہی ہے کہ ایک جیل پنڈی میں بن رہی ہے جس میں امپورٹنٹ شخصیات میں سے اگر کسی کو سزا ہوتی ہے، اس میں سرکاری افسران بھی ہو سکتے ہیں، ان کو وہاں پہ رکھا جائے گا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو بھی اس جیل میں منتقل کر دیا جائے گا. لیکن ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن ایک چیز عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہی ہے کہ میری فیملی کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، اور اس میں جو ان کی قیادت ہے ان کے اوپر بھی تھوڑا سا الزام آتا ہے. علی امین صاحب نے باقاعدہ طور پہ ٹارگٹ کیا. اس سے پہلے بشرا بی بی کو جو جیل بھیجا گیا اس حوالے سے بھی یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر کچھ لوگ خوش نہیں تھے بشرا بی بی سے. وہ بشرا بی بی ان سے پوچھتی تھیں، مختلف معاملات تھے، تو جس کی وجہ سے ان کی خواہش تھی کہ یہ دوبارہ جیل ہی چلی جائیں تو بہتر ہے. پر اینی وے اس میں میرے پاس کوئی ایسی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے کہ جس کے اوپر میں حتمی طور پہ آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کر سکوں. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ خان صاحب کی بہنوں کے اوپر سنگین نوعیت کے الزام لگائے گئے، اور کس نے لگائے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ایجنسی کا ان کو ایک طرح سے سہولت کار قرار دیا گیا جس کے اوپر خان صاحب کافی زیادہ ناراض ہیں. لیکن فی الحال خیبر پختونخوا میں علی امین صاحب بھی وزیر اعلیٰ رہیں گے. باقی آگے کب تک یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ معاملات آگے کس طرف جاتے ہیں. جو سینٹ کا الیکشن وہاں سے ہونا ہے، خرم ذیشان اگر پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وفاق کی طرف سے بھی رکاوٹ ڈالی جائے، ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی رکاوٹ ڈالی جائے،
اور مجھے پارٹی کی ایک سورس نے یہ بتایا ہے کہ یہ چیز خان صاحب کو بھی بتائی گئی ہے کہ خرم ذیشان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، تو تھوڑا سا آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہم اپنا کوئی اور بندہ جتوا دیتے ہیں۔ لیکن خان صاحب نے ابھی تک اس چیز کو نہیں مانا، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کی جو پارٹی ہے، جنید اکبر ہیں، دیگر لوگ ہیں، وہ بھی اس کے اوپر راضی نہیں ہو رہے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ خرم ذیشان ہی ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا اور اس کو ہی منتخب کروایا جائے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔